बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमनी इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सिद्रा आसिम हाजिर हैं। आज 20 हलकों में पंजाब की वजारत के लिए इलेक्शन हो रहा है। ये ताज किसके सर सजेगा आज आपको हम बताएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, ग्राउंड में हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपको हम बताएंगे कि राइट नाउ सिचुएशन क्या है और देखते हैं कि ये ताज किसके सर सजेगा। हमारे साथ जो है तजियाकार मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आगा इकरार हारून साहब के साथ, सीनियर तजियाकार हैं। आजम चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर प्रेस क्लब भी हैं। सजाद अनवर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। हम आगाज़ करेंगे आगा साहब आपसे करेंगे। हमने सुना कि आज आप ऑन ग्राउंड डिफरेंट गए, बेहलकों में भी गए, क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, क्या बताना चाहेंगे आप? अच्छी तरह बात यह है कि जब हमने इलेक्शन कवर करने होते हैं तो उसमें हमने एक्चुअली टाइम बांटा होता है कि 1 बजे से पहले इलेक्शनिंग कैसी है, वोटिंग कैसी है, 1 बजे के बाद से 4 बजे तक कैसी है और आखिर में 4 बजे से लेकर एंड तक कैसी है। यानी कि 88 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। जो पल्स लेनी होती है मैंने, वो ये लेनी होती है कि हमें ये समझाया गया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी सुबह 1 बजे तक दोपहर तक वोट अपने डलवा जाती है वो एक सेफ उसमें आ जाती है, क्योंकि उसके बाद ही दंगा फसाद होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे 158 लाहौर में हुआ भी और 1:30 पौने 2 बजे हुआ, और इसी तरह ही 1:30 पौने 2 बजे ही अपना 1 to 5 उसमें हुआ फैसलाबाद में। ये होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को हम देखते हैं कि क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सुबह ज़्यादा इंगेज है। और मैंने तो ये देखा, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी है, मैं एक्चुअली मैं ग्राउंड पे रहा हूँ 2 बजे तक, जो वो वाला टाइम कवर करना था। मेरा ये ख्याल था कि डर था कि शायद जो है टर्न आउट कम होगा, शायद लोग घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन 2 बजे तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, और पूरी जोर लगाया जा रहा था हर पार्टी की तरफ से, और तब तक हालात भी ठीक थे। हाँ, इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की अगर हम बात करें, जी मैं बिल्कुल करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने मुमकिन इकदाम किए हैं ताकि किसी भी मैसअप से बचा जा सके। जी बिल्कुल, 200 फुट तक तो वो किसी को बगैर जिसका वोट है, जिसके पास पर्ची है वोट की और आईडी कार्ड देखकर टेलीफोन भी नहीं जाने दे रहे हैं, और सिर्फ आपका आईडी कार्ड और इवन बटवा पूरा भी नहीं जाने दे रहे हैं। मैं खुद वोट डाल के आया हूँ, उन्होंने कहा जी आप आईडी कार्ड सिर्फ लगे, बाकी चीज़ें आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए, इवन चाबियाँ भी नहीं होनी चाहिए। तो आईडी कार्ड और पर्ची, उसके बाद वो 200 फुट के दरमियान किसी को अंदर नहीं आने दे रही है। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्या ऑब्जर्वेशन रही सुबह से अब तक आपकी? अब टाइम कम रह गया है, मुकाबला सख्त है, तो क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन जा रही है किस तरफ जा रही है? कांटेदार मुकाबला जो है किन दो जो है हम कह लें कि हलकों में ज़्यादा आपको सख्त नज़र आ रहा है? सिद्रा, हमें थोड़ा सा खदशा था कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसे हसास पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट, जिसमें लाहौर के भी 1-2 हल्के थे, खुसूसन 167 उसके अंदर बड़ा ख़तरा था लड़ाई झगड़े का। लेकिन सुबह से अब तक हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा पूरे पंजाब के अंदर। जो हसास पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी भी ज़्यादा थी। अब एक तो मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊं कि पूरे पंजाब के अंदर 52,000 पुलिस एहलकार इन्होंने तैनात किया था इस इलेक्शन को सिर्फ करवाने के लिए। इसके साथ साथ जो रेंजर्स और आर्मी, उसको ऑन कॉल रखा गया था कि जहां ज़रूरत होगी उनको कॉल कर लिया जाएगा। फिर दफ़ा 144 लगाई गई थी ताकि असले की नुमाइश ना हो, कोई बंदा असला लेके ना आए, जिसकी एक बड़ी वजह शहबाज गिल की गिरफ्तारी भी उसी में आती है 144 में। अच्छा, लाहौर के अंदर अब तक सिर्फ एक छोटा सा वाक़या हुआ है और वो 158 में हुआ है, जिसमें पीटीआई के जमशेद चीमा पे इल्ज़ाम आया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन भी दी है जो मुद्दई था उसमें। इसके अलावा जो 167 जिस पे हमें ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वहाँ पे बड़ा स्मूथ पोलिंग चल रहा है। अच्छा, लेकिन लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है, और इंतज़ामात इलेक्शन कमीशन के, पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के अभी तक तो हमें बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि जो शिकायत भी आई हैं इलेक्शन कमीशन को, मसलन एक मुल्तान की शिकायत आई है, एक शेखुपुरा की शिकायत अभी आई है। मुल्तान में वहाँ पे शिकायत शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकायत की कि जी वहाँ फलां एक फैक्ट्री के अंदर जाली ठप्पे लगाए जा रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त अपने एक नॉमिनेट किए ऑफिसर जिन्होंने विजिट किया और उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं है, ना वहाँ पे कोई लोग मौजूद थे, ना वो पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर्ड है। इसी तरह शेखुपुरा के अंदर जब शिकायत आई है वहाँ पे भी उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने मुतहरक हुआ, वहाँ पे भी भेजी गई है टीम और उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि ऐसा कोई वहाँ पे सबूत नहीं मिला। लिहाजा इस किस्म की चीजें जो है ना छोटी मोटी वो तो इलेक्शन का हिस्सा है, वो चलती हैं। अच्छा, बाय द वे अगर हम बात करें तो बाय इलेक्शन अमूमन थोड़ा से इतनी उसको प्रोफाइल नहीं मिलता, इतनी गहमा गहमी नहीं होती, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बाय इलेक्शन में भी जरा गहमा गहमी है, जरा मुकाबला नजर आ रहा है। आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ये बाय इलेक्शन आम बाय इलेक्शन नहीं है। आमतौर पे जब नेशनल असेंबली का जनरल इलेक्शन होता है तो उसके बाद कुछ सीटों पे जिन्होंने डबल सीट्स जीती होती हैं उनकी सीट्स पे बाय इलेक्शन होता है, वो आराम से गुजर जाता है। ये 20 लोग थे जो डिफेक्ट करके आए थे पीटीआई की तरफ से, और इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने तय करना है कि पंजाब की अगली चीफ मिनिस्ट्री किसके पास होगी। तो बेसिकली ये बहुत मरकजी किरदार है इसका हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी, कि आप देखें ना कि जब पंजाब में अगर कोई अपसेट होगा तो वो नेशनल लेवल पे भी उसके इफेक्ट जाएंगे, और अगर पंजाब में कंसोलिडेट कर जाती है मुस्लिम लीग नून तो फिर उनको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक मेन इसका फ्लैश पॉइंट रहा थ्रू आउट इस इलेक्शन का। और फिर 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन होना करवाना एक बड़ा काम है। लाहौर में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुल्तान में है, झंग में है, फैसलाबाद में है, मुजफ्फरगढ़ में। तो एक तरह से पंजाब के 8-9 ज़िले जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसके ऊपर हैं। पावर पॉलिटिक्स किस तरह से मूव करेगी आने वाले दिनों में, इन इलेक्शंस के ऊपर दारोमदार है, पहली बात। दूसरा ये है कि मैं एग्री करता हूँ आगा साहब से और चौधरी साहब से, ग्राउंड पे बड़ा पीसफुली कंडक्ट हुआ है आज इलेक्शन, लेकिन जितनी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इंटेंस सूरत हाल दिखाई जा रही है ना, जो घर बैठे लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, उनके लिए बहुत लगता है कि बहुत बड़ी हैसल कोई हो रही है। नहीं, ग्राउंड पे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात होते ही रहते हैं जिस तरह के हुए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पीटीआई ने आज एक कैंपेन चलाई कि कुछ फैक्ट्रीज़ में वो मुजफ्फरगढ़ में भी वो फैक्ट्री के बाहर चले गए थे, एक फैक्ट्री किसी ने उनको को बताया होगा, और शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में भी, कि उनका ख्याल था कि कहीं पे कोई ठप्पे लग रहे हैं और कहाँ, लेकिन वो भी उनका एक्सपोज हो गया। एलिगेशन शायद रहा, और उस पे तो जब पूरा नोटिस किया तो शायद कुछ भी ऑन ग्राउंड नहीं था। पीटीआई कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह स्कैंडलाइज कर दिया जाए, क्योंकि वो लूजिंग एंड पे हमें नजर आ रहे हैं, जो हमने टर्न आउट लाहौर में कम से कम देखा है ना। अच्छा, किन किन हलकों में आगा साहब मुकाबला जो है कांटेदार आपको समझ आ रहा है? बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर हम बात करें, आप ग्राउंड पर भी होके आए हैं, सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है नाजरीन को जानने की। देखिए, बात यह है कि अगर मुझे अपना वो डेटा देखना पड़ेगा। लाहौर में जो है वो तो पीपी 170 के ऊपर मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादा टफ कंपटीशन है। उसके बाद एक मुजफ्फरगढ़ की सीट के ऊपर है पीपी 273 के ऊपर। मेरे ख्याल में ये 2 हलकों में तो कंपटीशन ज़्यादा है। बाकी मेरे दोस्त भी बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जो झंग वाली सीट है उस पर भी है, लेकिन 2-3 बातें बताऊं। इस वक्त पीएमएलएन एक सेफ उसमें जोन में इसलिए है कि पीएमएलएन ने उन लोगों को रिपीट कराया, इनके रिपीटर हम वो कहते हैं जो कैंडिडेट दूसरी दफा इलेक्शन लड़ता है, बाई इलेक्शन लड़ता है या इमीडिएट जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, उसे हम रिपीटर कहते हैं। तो 16 तो रिपीटर है, यानी कि 16 वो लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता था या इंडिपेंडेंट के तौर पे या पीएम अपना पीटीआई की टिकट से, अब वो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। तो एक तो उनका अपना वोट है, अगर वो इंडिपेंडेंट से उनका अपना वोट है, प्लस उसमें पीएमएलएन का और पीडीएम का वोट भी शामिल हो गए। तो फॉर एग्जांपल लाहौर की जो सीट आप बात कर रहे हैं 168 में, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस दिया था लास्ट इलेक्शन में, और 14,000 से ऊपर वोट लिए थे। 30,000 यानी कि बहुत सालों के बाद हमें पीपल्स पार्टी लाहौर में इतनी स्ट्रांग नजर आई थी। तो आप ये देखिए कि उसमें पीपल्स पार्टी का वोट भी तो पीएमएलएन को जा रहा है ना। तो पीएमएलएन तो एक उसमें है, सेफ उसमें जोन में है। इससे मुझे एक थोड़ा सा एक खौफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त खत्म होता जा रहा है, हो सकता है कि पीटीआई कहे कि हमने इस इलेक्शन के रिजल्ट को ही नहीं मानना है, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसी सूरत हाल होती है, और सब क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो एक सिलसिला चला आ रहा है, जब भी कुछ
اوپر نیچے ہو تو کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی, غلط ہوا, لیکن اب تو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے, کافی دنوں سے انتظامات کیے جا رہے تھے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اب ایسی کوئی صورتحال ہو تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک المیہ ہے کہ جو بندہ ہار جاتا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو یہاں پہ تیار نہیں ہے, اور پی ٹی آئی نے تو پورا ایک نیریٹو قائم کیا ہے اس پہ کہ دھاندلی کے چانسز ہیں, دھاندلی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں جو نتائج ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ جو جیتتا ہے, جو ہارتا ہے, اب سے کچھ دیر پہلے شہباز گل کی گرفتاری کی بھی ہم نے خبر سنی, پھر ہمارے جو منسٹرز تھے انہوں نے اس حوالے سے اس کو کیا بھی, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جب کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی, جب اس دوسری طرف سے یہ کی گئی تو شاید یہ غلطی دفعہ 144 نافذ کی گئی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے تمام حلقوں میں. آپ دیکھیں کہ اگر شہباز گل ایک سپوکس پرسن ہے اس بڑی پارٹی پی ٹی آئی کے, تو آپ اتنے مسلح گارڈز کو لے کے مظفر گڑھ میں آئے ہیں, اور ان مسلح گارڈز میں جو یونیفارم پہنی ہوئی ہے وہ ایف سی کی یونیفارم تھی, وہ ایف سی کی بالکل ملتی جلتی ہے, کیونکہ ایف سی کمانڈر کا اس پہ کلیریفیکیشن آئی کہ یہ ایف سی کے اہلکار نہیں ہے, کسی سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیں. اب اتنے مسلح لوگوں کو لے کے آپ پولنگ سٹیشن پہ آئیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ دفعہ 144 ہے آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ شہباز گل اکیلے چلے جائیں آگے, ان کے جو گارڈز ہیں وہ گاڑیوں میں بیٹھے رہیں, لیکن انہوں نے انسسٹ کیا جس پہ گورنمنٹ کو مجبور ہو کے ان کو گرفتار کرنا پڑا. اب اس سیکیورٹی ایجنسی کی ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایف سی کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, اور ان کے اسلحے کو بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے, اور ان کے باقی بھی اس کی سیکیورٹی ایجنسی کو بھی. اب دیکھیں نا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مینٹین کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کی ہماری ذمہ داری, بالکل ہر ووٹر بھی, اور تمام وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں, ان کے سب کی ذمہ داری ہے کہ سموتھ الیکشن پروسیس ہو اور وہ اس کو مینٹین کریں. اور یہ اگر وہاں پہ اس قسم کے اسلحے کی نمائش ہوگی, حالات خراب ہوں گے. دیکھیں سیکنڈ ہاف جو ہم بات کر رہے تھے اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں پہ کوئی امیدوار کمزور ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے وہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی کر دے, لڑائی جھگڑا شروع کر دے, لوگوں کی ٹینشن ڈائیورٹ, تاکہ لوگوں کی ڈائیورٹ ہو اور وہ اپنا کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. الیکشن کا پروسیس اگر رکے گا تو ظاہر ہے جو جیتنے والا امیدوار ہے اس کو نقصان پہنچے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹکس کیا ہے. پولیٹکس یہ ہے کہ جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو آرٹیکولیٹ کر کے سامنے لا کے اس پر آپ ووٹنگ کروا لیں, میں ٹھیک ہوں یا آپ غلط ہیں. اکثریت کی جو ووٹ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے سیاست میں. اس سے پہلے ایک ٹرائبل لائف ہوتی تھی, وہ تلوار فیصلہ کرتی تھی کہ جی فورٹ میں اندر قلعے میں جو بند ہوتا تھا وہ ڈیفینس کر رہا ہوتا تھا, جو باہر سے آتا تھا وہ افینس کر رہا ہوتا تھا. عمران خان نے اس پولیٹکس کو آ کے نا ٹرائبل ایج میں لے گئے. وہ جہاں پہ وہ لوز کر رہا ہوتا ہے نا عمران خان یا اس کی پارٹی, وہ ایک افینس لانچ کر دیتے ہیں, وہ ایک واریر کی طرح آنے کی کوشش کرتے ہیں, حملہ آور بن کے آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہر چیز کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. تو جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, اچھے ہوں برے ہوں, اگرچہ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بڑے پرابلم سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے, اس میں بڑے ایشوز ہیں. عمران خان صاحب نے ان ساری سینسٹیوٹیز کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے, اور وہ جس طرح سے پولرائز کر رہے ہیں سوسائٹی کو, دا وے آج جس طرح ایک آپ کا ایکس فارن منسٹر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ جا کے ایک فیکٹری کے اوپر حلہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, ایسے ہی شہباز گل جو ہے وہ پارٹی میں ان کی ہائی رینکنگ ہے, عمران خان کے بعد وہ چیف آف سٹاف ہیں ان کو اس طریقے سے ایسے گارڈز کے ساتھ لے کر فکٹیشیس فورس کے ساتھ جا کے کسی فیکٹری کے باہر اس طرح سے کرنا, میرا خیال ہے اس سے بچنا چاہیے. اور عمران خان کے فالوورز جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے, یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اس سوسائٹی کو ہیٹ سپیچ کے ذریعے برباد کرنا ہے یا ہمیں ایک یکجہتی پیدا کرنی ہے. الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ اس کو مان لیا جاتا ہے سارے فریق کے. اب اور جب عمران خان جیتا تھا اس پہ 100 سوالات تھے, لیکن اپوزیشن نے کہا ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف نے بھی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ, اور بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا, آصف علی زرداری نے بھی کہا تھا کہ اس ملک کی سیاست بڑی ٹربلنس کا شکار رہتی ہے,
تو یہ مشکل ہے یہاں کی گورننس، اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. صحیح الیکشن کس حد تک معاون ثابت ہوں گے آغا صاحب؟ جیسے سیاسی بھوچال چل رہی تھی، کیبنٹ دیر سے بنی، کیبنٹ نہیں بن پا رہی تھی، حلف میں ایشو آ رہا تھا، اوور ٹیکنگ کتنا عرصہ ڈیلے ہو گئی. اس الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ پرسکون ہو اور عوام کو ریلیف دیا جائے. تو یہ جو الیکشنز جو ہیں یہ کس حد تک معاون ثابت ہوں گے؟ دیکھو جی، جہاں تک عوام کو دیکھیں ریلیف دینا، انتظامات تو بہترین ہیں، یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، لیکن آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ جو الیکشن جو ہیں یہ معاون ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک عوام کو ریلیف دینے کی بات ہے وہ تو گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس میں تو آپ دیکھ لیں کہ منیمم ٹائم میں جو کچھ پی ایم ایل کر سکتی ہے انہوں نے ٹرائی کیا، اور وہ آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے. جہاں تک بات ہے سلیکشن کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ کرے میری جو یعنی غلط ثابت ہو میری ججمنٹ، یہ مزید پولرائزیشن کی طرف ہم جائیں گے. اس کی وجہ ایک جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے نا، بڑی اچھی باتیں کی سجاد صاحب نے، کیونکہ ہم تو نے ایک زمانے کے لوگ ہیں نا، زمانے میں بڑا رکھ رکھاؤ سیاست میں، یہ چند سالوں میں اتنا بوچالا ہے، اس سے یہ پہلے چند سالوں میں نہیں آیا، یہ ایک آدمی لے کر آیا جس کا نام ہے عمران خان. اس کو کرافٹ ایسے کیا گیا، جس ڈائی سے وہ نکالا گیا، جس فیکٹری میں وہ تیار کیا گیا، اس میں وہ تمام مسالے ڈالے گئے جو ایک پاپولسٹ لیڈر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں تھے پاپولسٹ لیڈر کبھی بھی نہ وہ قوم کا سوچتا ہے، نہ وہ عوام کا سوچتا ہے، نہ وہ ریاست کا سوچتا ہے، وہ صرف اپنی ہار جیت کا سوچتا ہے. اور وہ اسی طرح جسے میں انگلی اٹھا کے کہہ رہا ہوں نا، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ، آ جاؤ، اب بولو، یہ ورڈز ہوتے ہیں. سارے ورڈز آپ کو ملیں گے عمران خان کی ڈکشنری میں. اٹھو، سوچو، سنو، چپ ہو جاؤ، یہی آپ کو وہ ڈرائیو کرتا ہے، وہ سٹیئر کرتا ہے ہیومن مائنڈ کو. اس کی بات کو پھینکا نہ کرے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک لابی ہے جس نے اس کو کرافٹ کیا ہے. اور اب ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے جو ہماری جیسی سوسائٹیز میں رکھ رکھا ہوتا، اس کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں، سجاد تیار نہیں ہوگا، یہ تیار نہیں ہوں گے، آپ تیار نہیں ہوں گے. لیکن جس فیکٹری نے اس کو بنایا تھا، وہ انہیں پتا تھا پروڈکٹ کیا نکل رہی ہے، یہ پروڈکٹ نکلنی تھی، جو کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ اور پولرائزیشن کی طرف نہ جائے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ آج 5 بجے اعلان کر دیتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور ہم اس الیکشن کے رزلٹ ہی کو نہیں مانتے، الیکشن کو نہیں مانتے، آخری وقت میں بائیک آؤٹ کر دیتا ہے، 5 منٹ پہلے بائیک آؤٹ کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ خبر تو وہ بنا جائے گا نا دنیا میں، خبر تو وہ بنانا چاہتا ہے. صاحب خبر تو بنا جائیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن میں جتنا زور گورنمنٹ نے لگانا تھا لگا دیا، ایک بہترین انتظام کر دیا الیکشنز کے لیے، پرامن کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ شکایات آ رہی ہیں، وہ وہی کام کر رہے ہیں جن کاموں سے منع کیا گیا، انہی ایس او پیز کو دوبارہ سے وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا سدرا، یہ ویسے الیکشن پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے. دیکھیں جو الیکشن ڈے ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ پوری ایک سائنس ہے. جو لوگ ریگولر اس پالیٹکس میں ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ڈے کی امپورٹنس کیا ہے اور الیکشن ڈے کو مینج کیسے کرنا ہے. اچھا، اب جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ، اس کا ایک پارٹ اینڈ پارشل ہے اس الیکشن کا. پولنگ ایجنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کہیں دھاندلی کا کوئی چانس، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، تو کیونکہ تمام پارٹیوں کے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے سگنیچر کے بغیر فارم 45 جو ہے نا وہ آگے جا نہیں سکتا. جو پولنگ ایجنٹ سیانے ہوتے ہیں، جن کو پالیٹکس کا پتہ ہے، وہ تب تک وہاں سے نہیں ہلتے جب تک فارم 45 سائن کر کے ریسیو نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو نا تجربہ کار پارٹیاں یا نا تجربہ کار لوگ ہیں، وہ بس الیکشن کا پروسیس ختم ہوا، پولنگ بیلٹنگ کا پروسیس ختم ہوا، وہ اٹھے چلے گئے. اب جب ریٹرن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس نے پولنگ ایجنٹ سے وہ فارم 45 سائن کروانا ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ وہ سائن کیے بغیر چلے جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں سائن کر کے کاپی لیے بغیر چلے جاتے ہیں. بعد میں الزام لگا دیا جاتا ہے جی دھاندلی ہوگی. دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی ذمہ داری ہے اس کو میک شور کرنا، ڈاکومنٹڈ کرنا اس الیکشن پروسیس کو. اگر وہ نہیں کرتے اور اس کے بعد دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں. اور جیسے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی اگر شام تک حالات کچھ اور ہوتے ہیں، رزلٹ تسلیم نہیں کیے جائیں گے. اگر ان حالات کے اندر بھی، جبکہ ایک ایک چیز اس وقت مانیٹر ہو رہی ہے، آن ریکارڈ ہے، اس وقت میڈیا اس کو واچ کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل جو آبزرونگ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو آبزرو کر رہی ہیں.
اس طرح پلڈاٹ فافن یہ وہ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سب کی رپورٹس جو ہے نا وہ اس چیز کا ثبوت ہوگا. اگر دھاندلی ہوئی ہوگی وہ سارے اپنی رپورٹس دیں گے, میڈیا بھی آزادی کے ساتھ اس کو رپورٹ کر سکتا ہے, میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم بھی مان لیں گے جی دھاندلی ہوئی. لیکن اگر سموتھ ایک الیکشن پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے جس کی کچھ نہ ثبوت ملتا ہے نہ کوئی رپورٹ آتی, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈٹائی والی بات ہوگی. ساتھ صاحب میں نے دیکھا کہ ہم کچھ سالوں سے اگر نوٹس کریں تو عام جو گھر بیٹھی ہوئی عوام ہے نا بہت بڑی باشعور ہو گئی ہے, اور سیاست کا شاید ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں. اگر ہم ڈسکشن ہی ان کی سنیں تو ان کو سیاست کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے حق رائے دہی کا شعور بھی ہماری عوام کو آ چکا ہے. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, مقابلہ سخت ہے. اس موقع پہ عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا ووٹ کتنا اہم ہے اس وقت ان کے لیے, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے؟ جس نے ابھی تک بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا اس کو فوراً جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جس کو بھی ووٹ دینا ہے اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اپنے دوستوں کی بات کو کہ دیکھیں الیکشن ڈے والے دن عام طور پہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو عام طور پہ پیسفل رہتا ہے. لیکن سیاسی جماعتیں کیوں نہیں مانتی ہیں؟ کچھ ماضی ہوتا ہے ان الیکشنز کا, اور ان ماضی اور اس دن کے آگے ایک فیوچر کریٹ ہونا ہوتا ہے. وہ جس کو وارا نہیں کھاتا وہ نہیں مانتا. لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ مسلم لیگ نون کا انچ ٹو انچ مقابلہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. پھر میڈیا نے جتنی ان کی ایکٹیویٹی تھی, کہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی, کسی جگہ پہ کوئی سنسرشپ نہیں تھی, ہر چیز کو دکھایا گیا. اور یہ بھی بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نہیں آئے. ایک اچھا خاصا ووٹ ان کو آج پڑا ہے آج کے دن پہ. لیکن یہ جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جہاں ہم نہیں ہیں وہاں کچھ نہیں ہے, میں نہیں مانتا, جہاں پہ میں نہیں ہوں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ بم مار دیں. جہاں سے میں نکل گیا ہوں وہ تو پارلیمنٹ ہی فلانی ہو گئی, اور جس میں میں بیٹھا تھا, حالانکہ ہم نے 4 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 2017 میں خورشید شاہ واز لیڈر آف دی اپوزیشن, یہ پیچھے کھڑے تھے شاہ محمود قریشی اور عمران خان ان کے ساتھ نا. تو پروسیس جو ہوتا ہے نا, بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دفعہ جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھیں تو میاں نواز شریف نے ان سے کہا کہ یہ چیئر پرسن جو ہے فارن پالیسی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی اس کی, تو وہ بننے کے لیے تیار ہو گئی. پارٹی نے بڑا ریزائنمنٹ. ابھی چیئرمین بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ بن رہے تھے تو پارٹی کے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ نہیں بننا چاہیے شہباز شریف. لیکن یہ پروسیس ہے, یہ ایک سسٹم ہے, یہ اس کے اندر ایک نیشنل الائنس پیدا کرنے کے لوگوں کو ایک پیغام جانا چاہیے, ہمارے دشمنوں کو بھی, کہ ہم اکٹھے ہیں. لیکن جب ہم باہر یہ میسیج دیں گے کہ یہاں تو بڑی کوکنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے اور یہاں پہ رائٹس نہیں ہیں, تو آپ ایک پکچر بھی ملک کی غلط, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سری لنکا, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سری لنکا بن جائے گا. تو انفارچونیٹ وہ برے لفظ نہیں بولنے چاہیے. مجھے خطرہ ہے, میں آغا اقرار سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک نئی پولرائزیشن آج رات کے بعد پھر شروع ہوگی. اسی طرح جیسے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آئی تھی تو اگلے دن اس نے اعلان کر دیا تھا کہ لوگ خود نکلیں. تو اب لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ یہ کال جو ہے نا عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بھی جسٹیفائی کریں, وہ کلٹ کا شکار ہونے کی عام عوام کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اور کیا کہنا چاہیں گے صاحب اس حوالے سے؟ آپ دیکھیں نا, ہماری عوام جو ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا, بڑی باشعور ہو چکی ہے. لیکن شاید اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو کہا وہ الیکشن بھی کنڈکٹ ہو گئے اور جس طرح سے اس کے ایس او پیز تھے وہ بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود سٹل اگر کسی قسم کی کوئی شکایت آتی ہے تو ہماری عوام کو بھی تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بڑا پیارا لفظ استعمال کیا سجاد نے, کلٹ. جناب 1960s میں امریکہ میں اور یورپ میں, یعنی کہ 1960-70s میں امریکہ اور یورپ میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے جناب. سب سے زیادہ کلٹ کی تاریخ ہمیں اس زمانے میں ملتی ہے, امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. کلٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ گرو کیا جاتا ہے, وہ بنایا جاتا ہے, کرافٹ کیا جاتا ہے. ایون ٹرمپ ایک کلٹ تھا, ہاں وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا لیکن لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ بنایا جاتا ہے, تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ جو کلٹ لیڈر ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے خودکشیاں بھی کروا دیتا ہے, پوری کی پوری ریاست کو ایٹ سٹیک بھی لگا دیتا ہے, یہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب کلٹ بن رہا ہوتا ہے تب ہمارے پوری, آپ کی بھی میری بھی, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بنتے ہوئے کلٹ کو کہے کہ کلٹ بن رہا ہے. عمران خان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا
کہ لوگوں نے عمران خان کے اوپر جب تک وہ پاور میں تھا صرف پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ ایک عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ یہ پاپولسٹ لیڈر ایک کلٹ رائزنگ ہے، بلکہ بن چکا ہوا ہے. اب اس کو بریک کرنا اتنا سارا، یہ ہیومن سائیکالوجی اور کوگنیٹو سسٹم کے ساتھ کھیلا گیا ہوتا ہے. اور جس نے اس کلٹ کو بنایا نا اس نے ہر اس چیز پہ اٹیک کیا ہے. اچھا، اور ایک اور میں بڑی بازار آپ کو بات بتاؤں، بڑی کلٹ کا سب سے انٹرسٹنگ بڑا باتیں کریں جن کے پوائنٹس آ رہے ہیں. کلٹ کا سب سے بڑا اصول اس کا جو جس نے اس کو کرافٹ کیا تھا، انجینئر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ سے مراد ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ، چاہے کوئی پروفیسر ہو، سب سے پہلا اس کا شکار وہی ہوتا ہے. کلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے رائز ٹو above everybody, above normal human being. He is not a normal human being, he thinks he is beyond normal. That is why he is a cult leader, or that is why he is a populist, otherwise he cannot be. جب آپ اپنے آپ کو ایک اوپر والے پیڈسٹل پہ رکھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کو لوگ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، ان کا مرنا شرنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے لیے. عوام بیچارہ کیا کرے؟ حالانکہ جنہوں نے یہ ڈائی بنائی تھی نا، اگر دیکھا جائے تو الطاف حسین ایک بہت بڑا ڈیبیکل ثابت ہوا تھا. وہ بھی ایک کلٹ لیڈر تھا کراچی کی حد تک، اور اس نے بھی ڈرائیو کیا تھا لوگوں کو. ان کو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اب یہ سارے سسٹم کے سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں نا کہ مزید غلطیاں نہ کریں. صاحب دیکھیے ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، لیڈر تو ایکچولی بنتا عوام کے لیے نا. اگر ہم اپنی ذات کے لیے تو لیڈر ہوتے نہیں ہیں. اگر ہم اس موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو پیٹرولیم مصنوعات میں جو انہوں نے کمی کی ہے، یہ بھی عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. ٹائم بہت کم تھا، مقابلہ بہت سخت تھا، سٹل ابھی تک ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو مقابلہ جو ان کو پلیٹ فارم جس جگہ پر ملا، یہ موجودہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے وہ کامیاب ہو پائے گی اس پورے ٹاسک کو پورا کرنے میں؟ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت ملک کے معاشی حالات بہت خراب تھے. ایوری بڈی نوز، ہر بندے کو پتا ہے کہ کس طرف ہم جا رہے تھے. اور اس وقت سے لے کر آپ مڈ فیبرری سے میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں آج تک خصوصاً پنجاب کا نظام نہیں چل پا رہا. آپ دیکھیں نا کہ کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کبھی نو کانفیڈنس موو، کبھی کچھ. تو اس لیے ہمیں پنجاب کے جو افیئرز، اب دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس میں لوگ ہیں، اور اس صوبے کا نظام رکا ہوا ہے. اور آج کا الیکشن جو ہے نا وہ سارا یہ اس کا صوبے کی جو سیاست ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. صوبے کا نظام آج کے الیکشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب ان حالات کے اندر وفاقی حکومت نے، آپ ہمارے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کو دیکھیں، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو، انہوں نے فریکوینٹ ٹورز کیے. انہوں نے نہ صرف ہمارے جو دوست ممالک تھے ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ملا، بلکہ جو ڈونر ایجنسیز خصوصاً IMF اس کے ساتھ جس طرح مذاکرات کیے، اس کو جس طرح انہوں نے اس پہ ایگری کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ معاہدے جو ماضی میں ہوئے تھے ان کو اگر کنٹینیو کیا جاتا آج شاید معیشت اس حال میں نہ پہنچتی، لیکن اس کو ڈسکنٹینیو کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں 1 ارب کے لیے منتیں کرنی پڑی. اور IMF کی سخت شرائط ماننے کے باوجود پیٹرول میں اب آ کے جو کمی کی گئی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ریلیف ملا ہے. اور اگر آگے پیٹرولیم کی مصنوعات نیچے آتی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ براہ راست عوام کو ملے گا اور ملک کا نظام جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. صاحب الیکشن لڑنا ایک آرٹ ہے اور نون لیگ اس آرٹ سے بخوبی واقف ہے. اپنے ووٹر کو گھر سے نکالنا اور لے کر آنا. اس دفعہ کے الیکشن کی ہم بات کریں ضمنی انتخابات میں، تو الیکشن میں مسلم لیگ نون کس حد تک کامیاب ہوئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون تو اس کا ایک لمبا تجربہ ہے، لیکن PTI نے بھی آج بڑا اچھا انتظام کیا اپنی وینز کے لیے، لوگوں کو لے کر آنے کے لیے. ایون ان کے جلسے موبلائزیشن برابر تھی. میں نے کہا نا انچ ٹو انچ مقابلہ کیا. اس میں لاہور کی حد تک ایڈ کروں، یہ آج کا ضمنی الیکشن نہیں جنرل الیکشن لگ رہا تھا کہ یہ جنرل الیکشن ہے جس کانسٹیچوئنسی میں ہو رہا. اچھا، یہ جو ہے نا یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ سیاست کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، پولنگ بوتھ تک لے کر آئیں، اپنی الیکشن والے دن بھی اپنے ووٹر کو. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جس طرح سے یہ ایک ہیلدی چیز ہے نا، آگے پالیٹکس بھی جس پرپس کے لیے الیکشن کیا جا رہا ہے. ہاں، سٹیبلٹی جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا، سٹیبلٹی کی. دیکھیں یہ پنجاب کا 20 سیٹوں کا الیکشن جوڈیشری نے اسی لیے کروایا تھا کہ پنجاب الٹیمیٹلی ایک سٹیبل گورنمنٹ کی طرف جائے. لیکن آپ نے دیکھا کل ایک بندے سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس کی شیخ رشید کی ویڈیو آڈیو جو ایک چل رہی ہے، بڑی وہ ٹرینڈ ہے، کہ وہ بڑا ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت کہ وہ پیسے پہنچاتے ہیں شرک پوری صاحب. حالانکہ شرک پوری صاحب گدی نشین ہے، ان کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ اپنے مریدوں کو کہ کیا میں پیسے لے کر یار ضمیر بیچا ہے. اور PTI کو بھی کہنا چاہیے جو کہتا ہے ضمیر فروش. PTI والوں کا نیریٹو ہے، عمران خان ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں
کہ یہ ضمیر خریدے گا یہ، تو آج کیا خریدا گیا ہے؟ مطلب ضمیر کے علاوہ کوئی چیز تھی. تو بیسیکلی یہ آئی اوپنر ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے بھی کہ وہ ہر طرح کی پاور پالیٹکس کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کرتی ہے، نون لیگ کرتی ہے، لیکن وہ ایک مورل سٹینڈرڈ جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہیں. کیا بات ہے کہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سارا کنٹرول کرتی ہے ان کو چاہیے وہ ریورس کرے اپنے فیصلے، یعنی کہ آپ لوگوں سے آپ کا ختم ہو گیا اعتماد، الیکشن سے ختم ہو گیا کہ آپ آ سکتے ہیں دوبارہ. 1 سال میں تو الیکشن ہونے، آپ اپنی کیمپیننگ کریں. ملک کو پرامن رکھنے کا ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. تو عمران خان کو اپنا رول پازیٹیو اگر سیاست کے لیے کرنا چاہیے. ٹائم بڑا کم، 15 منٹ رہ گئے ہیں پولنگ ختم ہونے میں. کوئی لیٹر اپڈیٹ آپ کے پاس اگر ہو تو؟ اس وقت ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں صافی تو فون کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اوائڈ کر رہے ہیں. میں ایک اچھا ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ، سوشل میڈیا پہ بات نہ کریں پلیز. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساست سے میں اپنا سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھا ہوں، میں اپنے ایریا میں ہوں کہ جہاں سے میں کیا ہوں اس کو کہہ رہا میں سوشل میڈیا پہ دیکھوں لگتا قدر ہوا تھا، میں اپنی جان بچا کے نکلا ہوں. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا سورس جو ہے سوشل میڈیا صرف نہیں ہونا چاہیے، اتھینٹک ذرائع ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ جو ڈیپ فیک ہے، دیکھیں there are several kind of fake but 3 fake are very popular: ڈیپ فیک، چیپ فیک اور فیک نیوز. آپ ڈیپ فیک یعنی کہ اس میں کوئی میں ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں، پی ٹی آئی ڈیپ فیک کرنے میں محال کرامت رکھتی ہے، کسی کو بھی خراب کر سکتی، کسی کو بھی وہ ڈیپ فیک کر سکتی ہے. آپ ایک آدمی کی جو پرچی ہے وہ آرام سے پڑھ رہا ہے، اسی کو آپ سلو کر کے ایسے کریں گے کہ یار اس کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، یار اس آدمی کو یہ لیڈر ہے. یہ ڈیپ فیک ہوتا ہے کسی آدمی کے ایسے پورٹری کرنا جیسے آپ پورٹری کرنا چاہتے ہیں، جیسا آپ کا ذہن چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی ڈیپ فیک میں وہ بہت آگے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کہا کہ اپڈیٹ سے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑے واقعے سے پہلے یہ الیکشن اپنے اہتمام کو پہنچے اور وہ اس پہ پروسیس دوسرا شروع ہو. میں پھر یہ ایک بات کہوں گا کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی بات ہے، میں ود ڈیو اپولوجی ٹو ایوری باڈی، میں اسے ہمیشہ ایک پریشر گروپ سمجھتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے وہ کام ہی ایسے کرتی ہے پریشر گروپ کے کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے، نعوذ باللہ. اب دیکھیں جو کل انہوں نے کمپین جو لانچ کی ہے، میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے مذہب کو اتنا زیادہ اس میں ڈال دیا اس کمپین میں کہ اگر آپ بلے پہ ٹھپا نہیں لگائیں گے تو نعوذ باللہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کو قبر میں پوچھا جائے گا. ان شارٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے بہت طریقے ہیں، اسلام کو اور ان چیزوں کو بیچ میں نہ لایا جائے. ازب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، یہ تو میں الیکشن کی طرف تھوڑا سا آئے کیونکہ تازہ ترین جو چیزیں ہیں، ایک تو ٹرن آؤٹ اچھا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ 40% کے قریب ٹرن آؤٹ ہے. اچھا ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ 25-24 اتنے % ہی آتا ہے، اتنی ہائپ نہیں ملتی، لیکن 4 بجے کے قریب ٹرن آؤٹ تھا 40%. اور مجھے امید ہے کہ اور 30 منٹ بعد جب الیکشن کا ٹائم ختم ہوگا نا پولنگ کا، یہ 45-46% پہ چلا جائے گا. اور یہ جنرل الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، 50% پہ آ جائیں جنرل الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے. دوسرا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے ہیں کیونکہ تازہ ترین الیکشن کے حوالے سے ابھی 168 کے اندر پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی میں تصادم ہوا ہے. اچھا وہ سابق جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، ان کی گاڑی پہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، لیکن اس کو یہ نہ بنا دیا جائے کہ وہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے. لیکن اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ابھی تک لاہور کے اندر بڑا سموتھ پولنگ چل رہی ہے. اب تک لاہور کے اندر تقریباً 5 تھانوں کے اندر 6 مقدمات ان لوگوں پہ درج کیے جا چکے ہیں جن لوگوں نے اسلحہ کی نمائش کی، جو اسلحہ لے کے پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں. اس لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھی الرٹ ہے، الیکشن کمیشن بھی الرٹ ہے اس پہ. اور اس وقت تمام پولنگ اسٹیشن ان کے باہر لائنیں لگی ہیں. ظاہر ہے جو اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر آ چکا ہے ووٹر، اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی. اور جو باہر رہ گئے ہیں 30 منٹ بعد جب پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو پائے گا. 52,000 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کی صورت اگر ہم دیکھیں، ابھی اعظم صاحب نے اپڈیٹ بھی کیا، اعظم صاحب نے اس اپڈیٹ کے بعد، اس سچویشن کے بعد کتنی حد تک پنجاب گورنمنٹ کامیاب ہوئی ایک پرامن انتخابات کے انعقاد میں؟ جی بہت یہ زبردست کام تھا، کیونکہ دیکھیں الیکشن دن، جو الیکشن کا دن ہوتا ہے نا، اس دن لا اینڈ آرڈر اور پولنگ بوتھ کے بعد کے جو باہر کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بعض اوقات
آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی شرارت کی وجہ. تو انہوں نے ایک تو ضرورت سے زیادہ میت لیے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا آغا صاحب نے جو بات کی نا کہ یہ پریشر گروپ ہے پی ٹی آئی, تو میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پریشر گروپ ہے, لیکن اس میں کئی پرانے پریشر گروپس کی ریفلیکشنز اکٹھی ہو گئی ہیں. کبھی یہ جماعت اسلامی بھی لگتا ہے, اس کی ریفلیکشن بھی ہے اس کے اندر, کبھی ایم کیو ایم کی ریفلیکشن بھی اس کے اندر نظر آتی ہے, کسی حد تک پیپلز پارٹی کی بھی نظر آتی ہے. وہ جو ایک کلچرل ان کی سائیڈ ہے وہ کبھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ایسا ہوتا تھا. تو بیسیکلی یہ ایک مجموعہ ہے ہمارے جنہوں نے بھی ڈائی بنائی تھی, انہوں نے پرانے رنگ اکٹھے کر کے اس میں کچھ شامل کر دیے. تو وہ میں پھر کہتا ہوں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ گاربیج کو بھی اس طرح خوبصورت انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ بیوٹی بنا دیتے ہیں شہر کی, اور کچرے کو بھی راک گارڈن بنا دیتے ہیں. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے خوبصورت پہاڑوں کو جا کے گندا کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا کنٹریبیوشن خاص سیاست میں ہو یا سوسائٹی میں ہو یا جرنلزم میں ہو, کوشش کرنی چاہیے اس میں کچھ بیوٹی ایڈ کریں. عمران خان کو اور اس کے فالورز کو یہ سوچنا چاہیے زہریلا پروپیگنڈا اور نفرت جو ہوتی ہے نا, وہ لیڈ گھر میں نہیں, گھر نہیں چل سکتا ایک نفرت کے ساتھ, ملک تو پھر ملک ہے. اور یہ اس کو بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بالکل انتشار نہیں پھیلانا چاہیے, اور کسی حد تک پنجاب گورنمنٹ جو ہے انتشار سے بچانے میں اس الیکشن. اور عمران خان نے جیسے کہا تھا نا, جب اپنا کال ختم کی تھی انہوں نے دھرنے کی, اور کہا تھا کہ میں انتشار سے بچنے کے لیے دھرنا ختم کرتا ہوں, ان کو انتشار سے بچنے کے لیے ہیٹ سپیچ بھی ختم کرنی چاہیے. حسن اقبال کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے موٹر وے کے کسی ریسٹ ایریا میں, تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی ہیٹ سپیچ کو جسٹیفائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک جیالا یا آپ کا جو ایک ورکر جو ان پڑھ ہے وہ کسی پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے آپ کے اکسانے پہ. بڑی اچھی انہوں نے تھرو پاکستان ٹیلی ویژن جو ہر گاؤں, ہر قصبے, ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ ہیٹ سپیچ سے جو بچنا چاہیے اور عوام میں انتشار پھیلانے کی بجائے محبت پیدا کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہم دیکھیں الیکشن کوئی بھی جیتتا ہے, کوئی بھی ہارتا ہے, لیکن ہمیں اپنے اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اچھا, پہلی بات میں اس کا جواب دوں گا. ابھی 16 کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی ہیں, جو مین اپنا سینٹرل اپنا روم بنایا ہوا ہے, کمپلینٹ روم اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ٹوٹل 16. یعنی بے ضابطگی ایگزیکٹلی کچھ بھی نہیں. تو یہ اسے بتاتا ہے کہ 14 اضلاع میں الیکشن ہے, اور 14 اضلاع میں الیکشن ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کے پروگرام سے ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی. جہاں تک ابھی بات اپنے کی, میں کیا کروں, آپ بات یہ ہے کہ پاپولس لیڈر کی تو بیس ہی ہیٹ سپیچ ہوتی ہے. اس نے آپ کے خلاف ہیٹ پیدا کرنی ہوتی ہے میرے لیے. اس کا مطلب ہے ملک وہ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ بہت پاپولس لیڈر کے لیے قوم, ملک, سلطنت کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہم کہہ تو سکتے ہیں نا کہ باز کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن حیثیت رکھتے. ہم نے تو اپنی تاریخ میں دیکھا لوگوں نے پورے کے پورے اپنے ملک تباہ کروا دیے ہیں پاپولس لیڈر ہونے کے چکر میں. بیڑا غرق کر دیا, بیڑا غرق کروا دیے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ہٹلر نے اپنے بھی بیڑا غرق کیا, ارد گرد کے سارے ملک تباہ کر. ہمارے سامنے ہے پاپولس لیکن اس لیڈر وقت جو ہمیں ہے. اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کو اس سیاسی بچال سے نکالنا ہے. صاحب بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی کہ انتشار سے نکلنا ہے ہمیں. جو کمپلینز ابھی آئی ہیں, مجھے 70 والا پاکستان دے دیں, مجھے 70 والا پاکستان دے دیں جس میں محبت ہوتی تھی, جس میں یہ اگر میرے محلے دار تھے, اگر میرے گھر میں کھانا پکتا تھا میری ماں سب سے پہلے ان کو بیچتی تھی. وہ 70 والا پاکستان لا دیں, میں آپ کو ایک اچھا پاکستان لا دیتا ہوں. لیکن 2018 کے بعد کا جو پاکستان ہے, یہ کہ جو بننا شروع ہوا تھا 2011 میں اس کی کرافٹنگ شروع ہوئی تھی, تھوڑا بہت اپنا وہ شکل بنا رہے تھے. 2011 کے بعد کے پاکستان کو واپس جانا پڑے گا 2010 کے پاکستان میں, پھر تو یہ ختم ہو سکتی ہے ہیٹ سپیچ. لیکن ابھی جو الیکشن میں بھی کمپلینز ابھی آئی ہیں, وہ کچھ اتنی تو الیکشنز میں عام بات ہے. یہ تو ہمارے بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب 20 حلقوں میں ہمارے الیکشن ہو رہا ہے, 14 اضلاع ہیں اس میں, اور آپ دیکھیں 3000 میرا 3500 پولنگ اسٹیشن بنے ہیں. اس کے باوجود یہ کمپلینٹس کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک بلدیاتی قرار دیا گیا تھا, وہاں سے کمپلین کی صورت بلدیاتی الیکشن میں آ جاتا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو الیکشن ہے نا, اس نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. آپ نے پوری قوم کو موبلائز کر دیا ہے, ویری ٹرو, کیونکہ اگلے جنرل الیکشن آنے والے ہیں. آج اگر جتنا ٹرن آؤٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اگر یہ تو اچھی بات ہے, جتنے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے, حق رائے دہی استعمال کریں گے, ملک کے لیے بہتر ہے. اچھا, اگر جنرل الیکشن کی دیکھیں, وہ 23 میں ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے, وہ جب 23 کا الیکشن آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا ٹرن آؤٹ اور بڑھے گا,
اور ملک میں حق کے نمائندگی جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. یہ ملک کے لیے بہت ایک بہتر سائن ہے. اور آج کے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا الیکشن خصوصاً لاہور کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے جس طرح آغا صاحب نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور ساتھ الیکشن کمیشن یہ مبارکباد کا مستحق ہے, کیونکہ ہم کل تک جو توقع کر رہے تھے خدا نہ خاصا آج ہمیں وہ چیزیں نہ دیکھنے کو ملی. اور شکایات کی بھی وہ ریشو نہیں ہے جو عموماً الیکشن میں ہوتی ہیں. سپیچ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم مساق جمہوریت مساق معیشت کی بات کرتے ہیں. آج جس حد تک ہم ہیٹ سپیچ اور ان چیزوں میں جا چکے ہیں سوشل میڈیا, ہمیں ایک گرینڈ اس میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, ایون کہ جرنلسٹ کمیونٹی, ایون کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی شامل ہو کے اس کو روکنے کے لیے سب کو مل کے کوئی انتظام کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا پڑے گا. پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور نیکسٹ سیشن میں نئے لوگوں سے ہماری بات چیت بھی ہوگی. لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بڑا ضروری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, آپ سے بات بھی کروں گی, اعظم صاحب کو سیکنڈ کروں گی کہ ہیٹ سپیچ کو ختم کرنے میں سوشل میڈیا کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. تو بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو کس حد تک جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو ہی پھیلتی ہیں. کوئی اچھی بات پھیلانی ہے, کوئی بری بات پھیلانی ہے, کوئی فیک نیوز پھیلانی ہے, سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دیر ہے, جنگل میں آگ کی طرح وہ پھیل جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کردار ہونا چاہیے, اس کو کیسے سنپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا ریفلیکشن ہے آپ کی سوسائٹی کی, آپ کی اپنی سوچ کی. تو جس طرح سے آپ کی سوسائٹی ڈائیورسیفائیڈ ہے اور اس کے مختلف طرح کے رنگ ہیں, ایک تو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, دوسرا کچھ لوگوں نے آرگنائزڈ سوشل میڈیا گروپس بنائے ہوئے ہیں, سیل بنائے ہوئے ہیں, وہ فیک اکاؤنٹ سے اس کو جنریٹ کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک پی ٹی اے کے اسٹرکچر کے اندر ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا, اس سے وہ اس پی سی تک پہنچ جاتے تھے جہاں سے وہ جنریٹ ہوا تھا, لوگوں کو اٹھا لیتے تھے, پکڑ لیتے تھے. 5th جنریشن وار جب سو کال شروع ہوئی تھی تو اس وقت کیا کچھ نہیں ہوا تھا, وہ کہاں سسٹم مر گیا ہے, اس کو دوبارہ سے بیدار کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کو جو ہیٹ سپیچ کی منبع ہیں, سورسز ہیں جہاں سے کنٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے, ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے انٹرپٹ کروں گی معذرت کے ساتھ کہ وقت تھوڑا ہے اور ہم کافی بات کر چکے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم بات کریں گے. ہم نے مختلف صحافیوں سے بات کی, تجزیہ کاروں سے بات کی, بات سمجھ میں صرف اتنی آئی کہ اس وقت الیکشن جس طرف بھی جا رہے ہیں, نتیجہ کچھ بھی ہو, ہم سب جماعتوں کو جتنی بھی ہیں, وہ پی ٹی آئی کی ہے, وہ نون لیگ کی ہے, جو بھی اس الیکشن کا حصہ بن رہی ہیں, جو بھی نتائج آئیں اس کو تسلیم کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور کسی بھی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے انٹرنیشنل جو ہے. جی بس ہم کچھ دیر بریک چاہیے اور ہم دوبارہ سے آپ کے پاس آتے ہیں نئے اپنے صحافیوں کے ساتھ, نئے تجزیہ کاروں کے ساتھ, اور آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جی